निकोलस महौद की जोड़ी ने सीधे सेटों में 6-2, 7-6 से शिकस्त दी। आलमी रैंकिंग में पेस और स्टेपनी की जोड़ी 5वें नंबर पर है, जबकि लोद्रा और निकोलस लोद्रा की जोड़ी 13वें नंबर पर है। पहले सेट में पेस और स्टेपनी ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन इन्होंने 4 डबल फॉल्ट किए, जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके में। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। वो कहते हैं कि मैं उस शख्स को लेके आया अंदर तो आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा खुतबा दे रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया, दौरान खुतबा बुलाया आका अलैहिस्सलाम को, कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन गरीबुन जाअ यसअलु अन दीनिही। या रसूल अल्लाह, ये एक अजनबी शख्स है, बाहर से आया है, दूर से अजनबी, इसे अपने दीन के बारे में कुछ मालूम नहीं। या रसूल अल्लाह, ये आया है दीन के बारे में सवाल करता है कि दीन क्या है। अब वो बता रहे हैं कि मैंने दौरान खुतबा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मस्जिद नबी में खड़े होकर ये बात कह दी। क़ाल फ़अक़बल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तरकत खुतबतहु। आका अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए और आपने अपना खुतबा रोक लिया। अब आप अंदाजा फरमाइए, ये भी फरमा सकते थे कि बैठ जाओ, नमाज के बाद बात करना, दौरान खुतबा बोलने की इजाजत नहीं, दैट्स इट, फरमा सकते थे। मगर एक बात याद रख लीजिए, आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में कोई चीज भी वाक़ हो गई, दौरान खुतबा किसी ने बात कर ली, आप खामोश हो गए, खुतबा रोक दिया, उससे बात कर ली, तो आका अलैहिस्सलाम के किसी भी अमल से हुक्म शरीयत नहीं टूटता कि जो अमल भी करते उस लम्हे के लिए वही हुक्म शरीयत बन जाता। क्योंकि खुद वजूद रसूल, हयात रसूल, अमल रसूल, फेल रसूल, हर चीज, कौल रसूल, जो कुछ करते, जो कुछ कहते, वही शरीयत होती। शरीयत का वजूद सिवाय कौल व फेल रसूल के और कुछ न था। जो कुछ आका अलैहिस्सलाम से सादिर होता वही शरीयत बन जाती उस लम्हे। बाद में हुक्म फरमा देते, आइंदा के लिए मना कर देते, उम्मत के लिए मना हो गया। तो आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, खुतबा रोक दिया
اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے، حتیٰ انتہا الیہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام میرے پاس آ گئے۔ اس اجنبی شخص کو دیکھا کہ اس کے اندر ایک اضطراب ہے، نہ واقف ہے، دور سے آیا ہے اور انتظار شاید نہیں کر سکتا، تو آقا علیہ السلام خطبہ روک کر اتر کر مسجد اپنے ممبر سے فرماتے ہیں صحابی کے میرے پاس آ گئے اور آقا علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، فَأُوتِيَ بِكُرْسِيٍّ، آقا علیہ السلام کے لیے کرسی وہاں لائی گئی، کرسی رکھ دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے، فقعد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل يعلمنی مما علمہ ثم اتى خطبتہ فاتم آخرہ۔ یہ جو صحابی ہیں خود، یہ ان کا اپنا واقعہ ہے، چونکہ ان کا اپنا واقعہ ہے، اسلام قبول کرنے اور جلیل القدر صحابی ہو جانے سے قبل کہتے ہیں کہ میں ایک اجنبی شخص تھا، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے میں نے پکار کے کہا یا رسول، ایک اجنبی شخص آیا ہے، اشارہ اپنی طرف کر رہے ہیں، اجنبی شخص آیا اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے اتر آئے، کرسی پہ بیٹھ کے فرمایا مجھے تعلیم دی، مجھے سمجھایا، مجھے تربیت فرمائی، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ سارا مجھے آپ نے تعلیم میں ارشاد فرمایا۔ جب مکمل کر چکے تعلیم، جو میں نے پوچھنا تھا پوچھ لیا اور آقا علیہ السلام نے سب کچھ سمجھا دیا، پھر آقا علیہ السلام واپس پلٹ کر اپنے خطبہ کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے، بقیہ خطبہ پڑھا اور اسے مکمل کیا۔ دوران خطبہ جمعہ بھی آقا علیہ السلام نے اٹینڈ کر لیا اس کو، اور وہ صحابی اس وقت جو اجنبی تھے وہ بعد میں یہ حدیث خود روایت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، بڑا عجیب مضمون ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے، غزوہ حنین سے واپس پلٹ رہے تھے، غزوہ حنین سے ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ اس ایک شخص عرب جو تھے مختلف وہ بدو، وہ دیہات کے جمع ہو گئے، غزوہ حنین سے پلٹے تو مال غنیمت ساتھ تھا، چونکہ فتح ہوا تھا تو مال غنیمت ساتھ تھا قافلے میں، تو راستے میں بدوؤں نے آقا علیہ السلام کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیے، ارد گرد جمع ہو گئے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے، علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ حتی تروہ الی سامورۃ فخاطفت رداءہ فواقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوتونی ردائی۔ انہوں نے ارد گرد گھیر لیا آقا علیہ السلام کو اور وہ مال مانگتے تھے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں دے دے، یعنی انتظار نہیں کر سکتے تھے، دیہاتوں سے آ گئے، دوڑ کر آ گئے، نئے نئے لوگ تھے، ابھی شان صحابیت میں داخل نہیں ہوئے تھے، دائرہ صحابیت میں ابھی تعلیم نہیں پائی تھی، تربیت نہیں پائی تھی، فیض صحبت نہیں ملا تھا، دوڑ کے آئے، بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، گھیر لیا، اور آقا علیہ السلام کی چادر جو کھینچی پکڑ کے، کئی لوگوں نے تو چادر اتار کے لے گئے، چادر اتار کے کھینچ کے لے گئے آقا علیہ السلام کی، اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمیں مال غنیمت میں سے دیں، ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا، اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ بس آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا میری چادر تم مجھے واپس دے دو، یہ تو مال غنیمت نہیں ہے، میری چادر مجھے واپس دے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے ساتھ ان سے مخاطب۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب جمعہ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے، اور کوئی 14 سے 15 مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، صرف صحیح بخاری میں مختلف سند کے ساتھ 14-15 مرتبہ مختلف ابواب کے تحت مختلف احکام وضع کرنے کے لیے 14-15 مرتبہ تسلسل سے امام بخاری نے اس حدیث کو بار بار روایت کیا ہے۔ جہاں کوئی الفاظ مختلف ہیں، جہاں کوئی مضمون کی تفصیل کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں راوی مختلف ہے، تو ان میں سے میں جو روایت اس وقت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، مضمون مور اور لیس ایک ہی ہے، ساری روایات میں ایک ہی مضمون ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ میں جو کوٹ کر رہا ہوں اس وقت حدیث، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں سے ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام،
اور صحیح مسلم کی کتاب الاستسقاء میں ہے باب الدعاء فی الاستسقاء، اور العازل کے اسباق کی کتب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال اصاب اہل المدینہ قحط على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینا هو یخطب یوم جمعۃ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت القرى وہلکت الشاء فادعوا اللہ یسقینا فمد یدیہ ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجہ فہاجت ریح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء غزالیہا فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعة الاخرى فقام الي ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا حوالينا ولا علينا حوالينا ولا علينا فنظرت الى السحاب تصدع حول المدينة كأنه اكليل او كما قال رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ اقدس تھا، اس میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے۔ جب تمام اہل مدینہ بڑے شدید قحط سے دوچار ہوئے تو ایک جمعہ کا دن آیا، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص دوران خطبہ جمعہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے وہی بات خطبہ جمعہ روک لیا، اس کی بات سن کے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا کوئی ٹکڑا بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ہوا چلنے لگی، بادل ارد گرد جمع ہونے لگے اور آسمان نے پھر منہ کھول لیا اور موسلادھار بارش برسی، اور اتنی برسی کہ ہم اپنے گھروں کو بارش کے اندر چلتے ہوئے گئے، اور بارش بغیر توقف کے مسلسل 7 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ آئندہ اگلا جمعہ آیا، آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ جمعہ وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پھر خطبے کو روکا اور روک کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر تباہ ہو گئے، گر گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو روک لے۔ تو آقا علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرا پڑے، فتبسم، مسکرا پڑے، خطبہ روک دیا، مسکرائے، اور آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دست اقدس کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ثم قال حوالینا ولا علینا، بادلو تم مدینہ منورہ کے اوپر سے ہمارے اوپر سے ہٹ جاؤ اور ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر مت برسو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی وقت بادل چھٹ گئے، دوڑ کر شہر مدینہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور چاروں اطراف میں چھٹ کے برسنے لگے اور شہر مدینہ پہ بارش ختم ہو گئی، اور ایک ایسا منظر بن گیا بادلوں کے ساتھ جیسے سر پہ رکھا جانے والا ایک تاج ہوتا ہے، تاج کی طرح بادل گولائی میں بٹ گئے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بہت سے طرق سے اس طرح آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بادل ہمارے ارد گرد برسیں، ہمارے اوپر نہ برسیں۔ مگر اس طرح بھی آئی ہے، یہ جو حدیث کی روایت میں نے اس وقت پڑھی، میں نے یہ تمام روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور دیگر کتب کی اپنی ایک کتاب جو حدیث میں مرتب کی ہے، عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب میں، فضائل میں، عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کتاب ہے، اس میں نے جمع کر دی ہیں یہ تمام روایات اور احادیث، تمام اسانید اور طرق کے ساتھ، بخاری اور مسلم کی اور دیگر کتب کی میں نے اس میں جمع کر دی۔ تو اس طرح بھی یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں، اور جیسے میں نے بتایا کہ جس میں آقا علیہ السلام نے لفظ اللہم سے التجا نہیں کی
بلکہ ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ بادلوں کو حکم دے دیا، ہوا علینا ولا علینا، بادلوں چھٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو اور مدینہ شہر کو چھوڑ دو۔ بادل آقا علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ اور حکم پا کے چھٹ گئے تاج کی طرح، اور ارد گرد برستے رہے، شہر مدینہ صاف ہو گئے۔ اس میں دعا کا کلمہ نہیں، حکم کا کلمہ ہے کہ بادلوں ہٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو، ولا علینا، ہمارے اوپر مت برسو۔ تو بادل بھی آقا علیہ السلام کے قدرت تصرف میں ہیں، معجزتاً، یہ اللہ رب العزت کے ان معجزات میں سے ہے، ان تصرفات میں سے ہے، ان عنایات میں سے ہے جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ مگر پھر اصل مضمون جس کے لیے حدیث میں نے کوٹ کی وہ یہ آپ نے دیکھا کہ دونوں جمعہ پر آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ جمعہ ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، وہ بعد میں بھی کہہ سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرما دیتے بھائی میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، 2 منٹ صبر کر لو، رک جاؤ، نماز پڑھ لیں ہم، اس کے بعد بتانا کیا کہنا چاہتے۔ مگر نہیں، اس پریشان حال کو دیکھا، اسے خبر نہیں، وہ انتظار نہیں کر سکتا، اس کی بات کو سننے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ جمعہ روک دیا، خطاب روک دیا، اس کی بات کو سنا اور سن کے پھر وہی دعا کی، ان کی حاجت روائی کر دی، وہی بارش شروع ہو گئی۔ اس حدیث میں درجن مقامات پر جو حدیث آئی ہے، درجنوں روایات میں، درجن میں حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دست یکدست ابھی نیچے کیے نہیں تھے آپ نے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی، اور آپ منبر سے نہیں اترے اسی حال میں کہ ریش مبارک سے بھی اور چہرہ انور، سر انور سے بارش کے قطرے بہنے لگے، اتنی بارش شروع ہو گئی، اور گھروں کو گئے تو لوگوں کی آدھی ٹانگیں بارش میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں کھڑے، اسی لمحے ان کی حاجت روائی کر دی، ان کی مشکل کشائی کر دی، ان کی مدد فرما دی، جو طلب تھی وہ پوری فرما دی، مؤخر نہیں کیا۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، پھر اس شخص نے یا کسی اور شخص نے دوبارہ خطبہ جمعہ روک کر کہا، پھر فرما سکتے تھے بھائی 2 منٹ صبر کر لو، مگر نہیں، یہ بھی نہیں کہا، سائل ہے، اس کی بات کو پہلے اٹینڈ کر لی، اس کی بات سن کر پھر دعا کی، ہاتھ اٹھا کر ان کی مدد کر دی، مراد پوری ہو گئی، اس کے بعد خطبہ مکمل کر دی۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، یہ نہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص آداب کے مطابق بات کر رہا ہے، سلیقے، قانون، قاعدے اور ادب اور حکم کے مطابق کر رہا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نہیں، یہ اس کی بے خبری ہے، نظر انداز فرماتے، صرف نظر کرتے، اور اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی محبت، اس کے لیے اپنی نرمی اسی طرح قائم رکھتے، لطف و کرم قائم رکھتے جس طرح دوسروں کے لیے رکھتے، یعنی کسی کے غلط عمل سے رد عمل نہ ہوتا آپ کی طبیعت مقدسہ پر۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، اقامت ہو گئی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے والے ہیں، جب نماز قائم ہو گئی، اقامت ہو گئی، عین اس وقت مسجد نبوی کے باہر دروازے سے کسی نے آ کے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر کھانے کا کچھ نہیں، آپ کے پاس آئے ہوں، ہماری مدد کیجئے۔ آواز کانوں پر پڑی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صفوں کو اشارہ کر کے کہا ابھی رک جاؤ، مصلی چھوڑ کے باہر تشریف لے، نماز مؤخر کر دی، اقامت کے بعد بھی نماز کو مؤخر کر دیا۔ یہ تھی آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت، یہ تھی آقا علیہ السلام کی رحمت و عنایت امت پر، سائلوں پر، محتاجوں پر، پریشان حالوں پر، ناواقفوں پر، بے خبروں پر، آداب نہ جاننے والوں پر بھی۔ کہ اقامت ہو چکی ہے نماز کی، چھوڑ کے باہر چلے گئے آقا علیہ السلام، گھر سے جو جو اس نے مانگا اسے عطا کیا، اس کی جھولیاں بھر دی، لاد کر اس کو سامان کھانے پینے کا اس کے گھر کے لیے دیا، روانہ کر کے واپس آ کے پھر نماز پڑھائی۔ تو نماز مؤخر کر دی یا خطبے روک دیے کئی مقامات پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسلوب تھا، یہ انداز تھا رحمت و شفقت کا، جو جا بجا کتب حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں منارو حضور آ گئے۔ چلو بیٹا، راستے میں ATM پہ روک لینا۔ رک رک رک، یہاں میں 2 منٹ میں آیا۔ یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا۔ بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے۔ چلو بیٹا، تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی۔ جی۔ ارے پیجر، موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے، جلدی کر۔ اتنا ٹریفک،
फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते हैं। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। अक्सर जिंदगी के उतार चढ़ाव में सिमतें गुम हो जाती हैं। छोटी छोटी उलझनों को सुलझाने में सपने उलझ के रह जाते हैं, पर एक सही सिमत और थोड़ी सी मदद से जिंदगी फिर से संवरने लगती है। मेरा एक सपना था, एक खुला आसमान, और मैं उड़ान भरने को तैयार, पर जिंदगी को ये मंजूर न था। अब्बू बचपन में गुजर गए, माँ कपड़े सिल सिल के हम भाइयों को पढ़ाती रही। मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई, पर मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। फिर पता चला हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी होनहार बच्चों को 12वीं के बाद कोई प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स ज्वाइन करके तालीम मुकम्मल करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। आज मेरा अपना ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है। मैं आज इस काबिल बन गया हूँ कि अपने जैसे ही बच्चों की मदद कर सकूँ। ये धरती, अंबर, चांद और सूरज, गगन चमकते तारे, जो चाहे वो हो जाए, आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुक़दान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुक़दान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है, न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुक़दान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर,
اعلی اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم اسی باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ اور سنت طیبہ میں سے ان مظاہر کا مطالعہ کریں گے، عملی مظاہر کا، جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ، خواہ عورت بیوی کے درجے میں ہے، خواہ بیٹی کے درجے میں ہے، خواہ دیگر خواتین ہیں سوسائٹی کی، تو عورتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفقت و رحمت اور آپ کی نرمی اور محبت اور آپ کے لطف و کرم اور احسان کے عملی نمونے کیا ہیں۔ اس باب میں ہم آغاز کر رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ اس حدیث نبوی سے، جس میں آپ روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے اپنے سنن میں، اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اپنی جامع کتاب المناقب میں، اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بہترین شخص، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ درجہ کا حامل، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے ساتھ جو لوگ اچھے ہیں وہ تم میں سب سے اچھے ہیں، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک تو سوسائٹی میں بطور مسلمان، بطور انسان اعلیٰ اور عرفہ اور اچھا ہونے کا ایک پیمانہ مقرر فرمایا کہ اچھا شخص وہ ہے اسلام کی روح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس کا سلوک، جس کا برتاؤ، جس کا بیہیویئر نہایت اچھا، نرمی، شفقت اور محبت پہ قائم ہے۔ اور دوسری بات اپنی سنت مقرر کر دی، فرمایا کہ سنو، میرا عمل یہ ہے کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں۔ اب یہی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جیسے امام ابن ماجہ نے اور امام طحاوی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور اس کو حدیث صحیح بتایا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، یہ وہی لفظ ہیں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اب یہ دوسرے صحابی سے مروی ہے، الفاظ وہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہی ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں۔ پھر یہ بیان، بلکہ یہ مضمون سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں الفاظ مختلف ہیں اور اس کے اندر مزید تاکید اور زور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا، امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا، امام ترمذی نے
حدیث صحیح کہہ کر اپنی جامع میں روایت کیا، امام ابن حبان نے بھی الصحیح میں اور امام حاکم نے مستدرک میں۔ آقا علیہ السلام نے